बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की हुकूमत एक बड़ी गैर मकबूल हुकूमत है। जुगाड़ के ज़रिए पूरा निज़ाम चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जिसके साथ अवाम की अक्सरियत खड़ी है, उसके अंदर अब डिवाइड एंड रूल शुरू हो गया है। शदीद किस्म के इख्तलाफात अब खुल कर सामने आ गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने किस तरह पार्टी के सीनियर क़यादत को धोखा दिया है, इस हवाले से सलमान अकरम राजा और जुनेद अकबर ने सारी हकीकत खोल के रख दी है। इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ कोस्तान करप्शन स्कैंडल जिसका बड़ा चर्चा है, अब उसमें आदम सवाती और डॉक्टर अमजद अली उनको तलब किया गया है। ये सारा माजरा क्या है और आने वाले दिनों के अंदर ये केस किस तरह इन पर पड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। नगार न्याजी केस जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसकी समाअत हुई है। एडवोकेट ईमान मजारी और जज आसफ मिन्हास के अंदर कुछ तलखी हुई है। आखिर ये तनाज़ा क्या था, इस पे भी बात करनी ज़रूरी है। नगार खान न्याजी ये बड़े एक पोलाइट किस्म के नौजवान थे, और मैंने कल भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनके साथ अक्सर मुलाकात होती। बड़े हंसमुख खामोश तबाह। इनका चैनल मैं नहीं देख सका, अब पता नहीं किस मामले पर ये कुछ चैनल की वजह से लापता हैं, या वैसे भी आजकल इस तरह के मामलात बहुत सारे हैं। रीजनिंग कुछ समझ नहीं आ रही, और इस मामले पर अफसोस ये है कि इस वक्त अदालतों से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ख़ास तौर पर जो नए जजेस आए हैं, उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि ये केसेस कितने अर्जेंट नोयत के हैं, और वो हर मामले को ताख़ीर का शिकार करते हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त ये फौरी इकदामात किए जाते थे। रियासती इदारों को कटहरे में खड़ा किया जाता था, उनसे पूछा जाता था, जवाब तलबी होती थी, और फिर उनकी दौड़ें लगती थी। चूंकि किसी भी शख्स का लापता होना ये मामूली वाकया नहीं है, और ख़ास तौर पर एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट उसको इस तरीके से लापता कर दिया जाता है। और आज जो जज आसफ मिन्हास साहब हैं, उनकी अदालत के अंदर ये केस फिक्स था, और बड़ी मेहरबानी, एक तो हमारा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है अदालतों के, वो कोई ना कोई एतराज़ लगा देता है, और उसके अंदर ही एक दो दिन चले जाते हैं कि एतराज़ जी हम दूर कर रहे हैं। तो आज उन्होंने कहा जी हम एतराज़ तो दूर कर दिया आपका, तो अब आप क्या चाहते हैं। तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रवायात से शायद लाइल्म है, या अब रवायात ही तब्दील कर दी गई हैं। तो नगार खान न्याजी की बाजियाबी के लिए जो आज केस लगा, तो उसमें हमारे फैसल खर साहब रिपोर्टर हैं, वो लिखते हैं कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में हैरान कुन सूरत हाल पैदा हुई। केस काल हुआ, वकील ईमान मजारी रोस्टम पर आई, तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, आपके केस में एतराज़ दूर कर दिया गया, इसके बाद मैं बाद देख लेंगे। नहीं, इतराज भाई आप लगाएं दूर करें, ये तो कोई मसला नहीं है। अब एक दो दिन या अगली तारीख आप एतराज दूर करने पे जो है वो चलाएंगे। वकील ईमान मजारी ने दलाल दिया कि फौरी नोयत का केस है। हैरान कुन तौर पर जस्टिस ईमान जो अमीन मिन्हास हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इससे जल्दी नहीं हो सकता, पहले भी कोई ऐसा आर्डर मौजूद नहीं है। ईमान मजारी ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मिसिंग पर्सन के हवाले से पहले बहुत से ऐसे आर्डर मौजूद हैं जिसमें नोटिस भी हुए और बंदे बाजियाब भी हुए। शायर अहमद फरहाद के केस का हवाला दिया गया, वो सुनने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस लार्जर बेंच को उन्होंने कहा कि भेज देते हैं। तो इस पर उन्होंने ईमान मजारी ने कहा कि लार्जर बेंच दस्तयाब नहीं है, तो मैडम हमने नोटिस कर दिया, आप जा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो लापता अफराद के हवाले से एक मिसाली हाई कोर्ट समझी जाती थी, बिल आखिर ये मामला भी वहाँ पे जो है वो यानी 5 दिन से एक सहाफ़ी लापता है, और उसका पता नहीं चल रहा, और जजेस के लिए और अदालत के लिए ये बड़ा नॉर्मल मामला बन गया है, और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। कम अज कम वो ये चंद चीजें होती थी जिस पे अदालतें बड़ी विजिलेंट होती थी। अब वो सूरत हाल भी जो है वो नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब मैं आपके सामने रखना है कि ये कोस्तान का एक करप्शन स्कैंडल है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं भाई इसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, ये बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत का इसके साथ लिंक है, या पहली जो हुकूमत है मौजूदा लोगों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नैब ने
لازمی بات ہے جو اس وقت تحقیقات کی ہیں اس کے اندر، ایک تو اعظم سواتی جنہوں کو پہلے بھی نوٹس کیا گیا، انہوں نے جواب جمع کروایا، لیکن نیب نے کہا کہ ہم آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں، تو آپ 17 تاریخ کو تشریف لے آئیں۔ تو اب الٹیمیٹلی توقع یہ ہے کہ وہ جائیں گے تو نیب دوبارہ جو ہے وہ جواب سے مطمئن نہیں ہوگی، تو ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر امجد علی، اب یہ بھی اس کیس کے اندر ان کو بھی نوٹس کر دیا گیا ہے غالباً 19 جولائی کا۔ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ ایک تو اس کیس کے حوالے سے میں پہلے رکھ دیتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ چونکہ آج کل پولیٹیکلی کیسز بہت زیادہ ہینڈل ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ڈرون کارٹلنگ پر حملہ ہوا اور اس پہ جو ان کا موقف تھا، شاید اس کی بنیاد پہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بات تو ابھی جب تحقیقات ہوں گی اور اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ بات سامنے آئے گی۔ لیکن ڈان نیوز کے مطابق کوستان سکینڈل کے ملزمان کے گھروں سے غیر ملکی کرنسی 3 کلو سونا بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ یہ ان کے نہیں، ڈاکٹر امجد یا آدم سواتی نہیں، بلکہ یہ بیوروکریسی اور ان سے ریلیونٹ کچھ افسران کا معاملہ بتایا جاتا ہے۔ نیب نے کروڑوں روپے مالیت کی 77 قیمتی لگژری گاڑیاں تحویل میں لے لی ہیں۔ نیب کی ریکوری رپورٹ کی کاپی سامنے آئی ہے، جس کے مطابق راولپنڈی، اسلام آباد، ایبٹ آباد، مانسیرا اور پشاور میں اربوں روپے مالیت کی 109 کمرشل پراپرٹی سیل کی گئی ہیں۔ نیب نے ملزمان کے 4 فارم ہاؤسز، 12 کمرشل پلازے اور 2 کمرشل پلاٹ سیل کر دیے۔ 30 گھر، 12 دکانیں، 25 فلیٹس اور 175 کنال زرعی زمین اور دیگر عام جائیدادیں بھی سیل کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک میگا کرپشن سکینڈل ہے جس کے اندر اب بہت سارے افسران، اہلکاران اور پھر جو سیاستدان ہیں، اب ان کو بھی اس شکنجے کے اندر لایا جا رہا ہے۔ کیا نکلتا ہے مزید تحقیقات ہوں گی، سامنے آئے گا۔ بعض اوقات نیب کیسز کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ، بینک سٹیٹمنٹ بنوانی تھی، تو ان کا دوست ایک مینیجر تھا بینک کا، انہوں نے کہا یار یہ ذرا کوئی پیسے ڈالتے شالتے رہا کریں تو میری بینک سٹیٹمنٹ بن جائے گی۔ اس دوران ایک ایسی اماؤنٹ چلی گئی کہ جو بعد میں اس شخص پہ نیب کا کیس بن گیا۔ وہ ٹھیکیدار تھا، بڑے سرکاری ٹھیکے لیتا تھا، تو پھر نوٹس اس کو آ گیا کہ بھئی نیب کے اندر آپ پیش ہوں۔ تو اب وہ تو دماغ اس کا ہل گیا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی میرا نہ کام دھندہ اتنا ہے کہ نیب کا مجھے نوٹس کس بنیاد پہ آ رہا ہے۔ تو بعد میں جا کے پتہ چلا کہ بھئی یہ جو سٹیٹمنٹ بنوانے کے لیے دیا تھا، تو بعض اوقات اس نوعیت کے جو اماؤنٹ ساری ہوتی ہیں مختلف لوگوں کی اور ان کے ساتھ کوئی دیگر لین دین اور کاروبار ہوتے ہیں، تو جب ان کے ساتھ پیچھے کوئی اور معاملہ بنا ہو تو پھر وہ چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ تو آگے تحقیقات کے اندر بہت چیزیں جو ہے جا کے واضح ہوں گی۔ اچھا، اب سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام تحریک انصاف کے ساتھ جب تک کھڑی ہے، عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ایک بڑا کلیئر کٹ ہے۔ باقی یہ نفسیاتی اعصابی جنگ ہوتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی لیڈرشپ، اور پھر گنڈا پور اور دیگران، علیمہ خان، پھر بشرا خان، اور اس طرح آپس کے اندر جو اختلافات ہیں، اور ہر ایک کے اختلافات گنڈا پور سے اس لیے بنے ہیں کہ وہ یعنی خیبر پختونخوا کے اندر ان کی جو ہے وہ حکومت ہے۔ اچھا، اب جو بات ہے نا، کوئی اور بات کرتا تو وہ کہا جاتا کہ چلیں یہ عالیہ حمزہ بات کر رہی ہے، کوئی دوسرا تیسرا بات کر رہا ہے، لیکن اب یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہوئی ہے کہ جس کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو جنید اکبر ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھئی لاہور کے اندر یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا ہمیں تو بالکل علم نہیں تھا۔ یعنی ہمیں بتایا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز، وہ ساروں کا وہاں پہ اجلاس ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ خیبر پختونخوا کا جو پی ٹی آئی کا صدر ہے وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے۔ یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ پارلیمانی سارے پنجاب اور سب کے اجلاس ہوں گے، ہمیں تو نہیں، یہ وہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جو جنید اکبر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مرزا آفریدی کہ ہاں یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ کے پی اور پنجاب کے ایم پی اے اکٹھے ہو رہے ہیں اور پارلیمانی میٹنگ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کس کا فارم ہاؤس ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ جنید اکبر کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے
کہ گنڈاپور صاحب نے کیوں دھوکہ دیا ہے بھائی؟ کیا لاہور میں کوئی اور جگہ نہیں تھی؟ تو یہ معاملہ بڑا مشکوک معاملہ خود انہوں نے بنایا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے 90 دنوں والی بات کی، اس میں پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بات انہوں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کا ٹکٹ ہرگز مالدار کا زر خرید کھلونا نہیں ہے، بے لوث کارکن کا حق ہے، ہمیشہ اس حق کے لیے لڑوں گا۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس کے اندر انوائٹ نہیں کیا گیا تھا جو پہلے دن کی تقریب تھی، دوسرے دن جو پریس کانفرنس ہے اس کے لیے بلایا گیا۔ اب جو فیصل امین گنڈاپور ہے وہ عمران خان کے کزن ہیں، احمد نیازی، سیکیورٹی میں بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ مختلف جگہوں پہ خطابات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اس سے بھی جو علی امین گنڈاپور اور ان کی ٹیم کو کافی پریشانی ہے، لوگ ان کو بلاتے ہیں پروگرامز کے اندر، وہ شرکت کرتے ہیں۔ تو اس پر جو فیصل امین گنڈاپور ہیں ان پر بھی چونکہ کئی دفعہ تنقید ہوتی ہے، تو انہوں نے تنقید کی ہے احمد نیازی پر۔ انہوں نے کہا کہ علی امین نہ تو خان صاحب کی بیوی کو آخری وقت تک چھوڑا اور ان کی جان بچا کر اپنے قبیلے اور پورے خیبر پختونخوا کی لاج رکھی۔ آپ عمران خان کے رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خان صاحب کی عزت کو اکیلا چھوڑ کر دم دبا کے بھاگ گئے، ناک تو آپ نے کٹوائی۔ 9 مئی کے بعد سے خیبر پختونخوا میں چھپ کر بیٹھے ہو، اتنے انقلابی ہو تو پنجاب جا کر دکھاؤ، وہاں کے لوگوں کو باہر نکال کے دکھاؤ۔ ڈر کے اپنے گھر میاں والی جا نہیں سکتے، باتیں انقلاب کی اور اندر سے پنجاب پولیس کا ڈر۔ عمران خان کی بیوی کو خطرے میں چھوڑ کر بزدلوں کی طرح بھاگ کر تم وہی ہو جس نے اپنے پورے قبیلے اور پنجاب کی ناک کٹوا دی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا، بشرا بی بی کو جو اس وقت علی امین گنڈاپور گولیوں کی بوچھاڑ کے اندر جب لے کر گئے تھے، تو میں تو اس حوالے سے گنڈاپور کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جو حالات بنے، یہ کہنا کہ گنڈاپور بھاگ گیا، یہ کہنا کہ یہ ہو گیا، تو اور وہاں پہ کیا حل تھا بھائی؟ نہ تو آپ نے مقابلے میں کوئی فائرنگ کھولنی ہے، تو پرامن نہتے لوگ ہیں، تو اس وقت جان بچانا ہی عام ہے۔ اور معاملہ جو اصل ہے نا وہ اور ہے، اس پہ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، اور وہ معاملہ مشکوک ہے جس پہ آج تک تحقیقات نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہ ایک سے زیادہ جو انتظامی کمیٹی تھی، ایک سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ جنریٹرز کیوں نہیں تھے، زیادہ سپیکر کیوں نہیں تھے، ساؤنڈ سسٹم، اور جو سٹیج ہے وہاں پہ جو باقاعدہ تقریب ہے یا بول چال یا مجمع کو انگیج کرنا، اس کو کیوں منقطع کیا گیا؟ اصل ساری گیم جو ہے نا وہ یہاں پہ ہے، جس کی طرف جو ہے وہ کوئی نہیں جا رہا۔ یہ کون کنٹرول کر رہا تھا؟ انتظامی معاملات۔ اور جب آپ مجمع سے منقطع ہو جاتے ہیں، انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح کی مایوسیاں پھیلتی ہیں۔ تو اس سارے معاملے کے اندر اب خیبر پختونخوا لوگوں کو وہاں پہ سرو کر رہا ہے، پنجاب کے اندر گرفتاریوں کے خدشات ہیں، اور آپس کے اندر شدید اختلافات ہیں، اور گنڈاپور صاحب کا دھوکے کے ساتھ مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس کے اندر لے کے جانا، یہ معاملہ اب پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات میں سنگین ہو گیا۔ اگر یکجہتی کا مظاہرہ کریں تو اس وقت تحریک انصاف کا سب سے بڑا معاملہ یکجہتی ہے، ورنہ اس کو شکست جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان زندہ باد۔